जी, तो हम उर्दू कवायद के ज़िम्न में बात कर रहे हैं। तो उर्दू कवायद में सिफ़त और मौसूफ़ को हम जो है वो देखते हैं। सिफ़त और मौसूफ़। सिफ़त और मौसूफ़ जो है वो जुमले में किस तरह उसका इस्तेमाल होता है। यानी जब हम एक जुमला बनाते हैं तो उसमें मसनद अले और मसनद के अनासरे तरकीबी की क्या सूरत हाल होती है, और इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि सिफत और मौसूफ जुमले में कैसे आते हैं। जाहिर है कि जब हम ज़बान बोल रहे होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें गैर इरादी तौर पर ज़बान के अंदर सीख चुके होते हैं, और बहुत सारे जुमले हम हमारे चूँकि वो ज़हन फ़िक्र का हिस्सा होते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड होते हैं, इसलिए हम उन पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं करते। लेकिन ज़ाहिर है तवज्जो की ज़रूरत उस वक़्त पड़ती है जब हम ग्रामर के अनासरे तरकीबी पर तवज्जो कर रहे हों। जुमले के अनासरे तरकीबी में आपको मालूम है इस्म, सिफ़त, फ़ेल और मुतल्लिक़ फ़ेल की तरतीब और तरकीब वग़ैरह वग़ैरह जो है वो ख़ास तौर से अहमियत की हामिल होती है। मसलन अब हम देखते हैं कि जुमले के अनासरे तरकीबी देखते हुए अब हम देखते हैं सिफ़त और मौसूफ़। सिफ़त और मौसूफ़ का जुमले में क्या मक़ाम है? सिफ़त और मौसूफ़ जुमले में किस तरह इस्तेमाल होते हैं? सिफ़त कभी मुफ़रद आती है और कभी मुरक्कब भी आती है। जैसे नेक आदमी, मुफ़रद सिफ़त है ना, एक आदमी की सिफ़त बयान की गई है, कहा गया नेक आदमी। इसी तरह जब हम कहेंगे नेक दिल आदमी तो फिर मुरक्कब सिफ़त इसे कहा जाएगा। पहले मुफ़रद सिफ़त, अब मुरक्कब सिफ़त, यानी 2 चीज़ें जो हैं वो कॉम्बाइन हो गई हैं। तो ये बन गई है मुरक्कब सिफ़त। सिफ़त की तज़कीर व तानीस। सिफ़त में अब हम देखेंगे कि सिफ़त की जो तज़कीर व तानीस है वो क्या है? सिफ़त की तज़कीर व तानीस, सिफ़त की तज़कीर व तानीस वहदत, यानी वाहिद कहाँ आएगा और जमा कहाँ आएगा? यानी सिफ़त की तज़कीर व तानीस देखेंगे, वाहिद और जमा देखेंगे। वाहिद और जमा मौसूफ़ के मुताबिक होती है, ये तो आपको मालूम ही है। मगर जब मौसूफ़ जमा मुअन्नस हो तो सिफ़त वाहिद आती है, मगर जब मौसूफ़ जमा मुअन्नस हो तो क्या होता है? जब मौसूफ़ जमा मुअन्नस हो तो सिफ़त वाहिद आती है। जैसे ऊँची दीवारें, ऊँचा महल। लेकिन जब मौसूफ़ जमा को हज़फ करके सिर्फ़ सिफ़त इस्तेमाल करते हैं तो सिफ़त जमा लाते हैं। जैसे बुरों से बचो, नेकों की सोहबत इख्तियार करो। बुरों से बचो, नेकों की सोहबत इख्तियार करो। अगर किसी मौसूफ़ की कई किस्में हों और उन पर कोई हर्फ हरूफ मानवी में से आए तो वावे नून अलामत जमा सबसे पिछली सिफत में लगाते हैं और पहली तमाम सिफतों को वाहिद रहने देते हैं। जैसे सच्चे रास्तबाज ईमानदारों से खुदा खुश होता है। सच्चे रास्तबाज ईमानदारों से खुदा खुश होता है। फारसी फारसी मुरक्कब तौसीफ़ी भी उर्दू में
कसरत से मुस्तमल है और इसके मौसूफ के आखिर में ज़ेर होता है, और इसके मौसूफ के आखिर में ज़ेर होता है। जैसे पीरे दाना, जवान खुशरू, फारसी मुरक्कब यानी मुरक्कब तौसीफी भी उर्दू में बकसरत मुस्तमल हैं और इसके मौसूफ के आखिर में ज़ेर होता है। मौसूफ जैसे पीरे दाना, अब फारसी में आपको मालूम है पीर जो है वो जवान को कहते हैं, और पीर बुजुर्गी के लिए भी आता है, और पीर जो है वो बुजुर्गी के लिए अगर आए तो रे के नीचे जेर आए, पीर की रे के नीचे जेर आए, तो आपको मालूम है कि मौसूफ के आखिर में जेर होता है। पीरे दाना, जवान खुशरू, अगर मौसूफ के आखिर में अलिफ या वाव हो तो एक बड़ी ये या सिर्फ एक हमजा का इजाफा करते हैं। जैसे इंशाए दाग, जैसे रुए जेबा, जैसे हुए खुश, दानाए कामिल। अब दानाए कामिल, दाना लिखकर उसके बाद बड़िए का इजाफा किया, दानाए कामिल आ गया। हुए खुश, खू लिखकर फिर बड़िए का इजाफा किया और खुश लिख दिया, हुए खुश। ऐसे ही रुए जेबा, इसमें आपने जो है वो क्या करना है, रुए जेबा यानी ये का बड़िए का जो है इजाफा कर देना है, हुए खुश, दानाए कामिल। और अगर हे यानी हाय हवज, जिसे आप गोल हे कहते हैं, हो तो हमजा इजाफा कर देते हैं, यानी हमजा का इजाफा जो है वो जरूरी है। जैसे बंदाए आजाद, नामाए सियाह। अब बंदाए आजाद में जो हाय हवज है जिसे आप गोल हे कहते हैं, उसके ऊपर हमजा लगा दिया तो ये बंदाए आजाद बन गया। नामाए सियाह। अच्छा, अब आप देखिए उर्दू के एक निहायत अहम मुसन्निफ जिनका नाम पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी है। पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफी कुछ तसरीहात से काम लेते हैं और जाहिर है कि वो आलिम थे संस्कृत के और आलिम थे प्राकृत के, और उर्दू जाहिर है उनकी बहुत अच्छी थी। उर्दू के भी वो बहरहाल एक बड़ा नाम है, खास तौर से जबानों कवायद के हवाले से। तो उनकी तसरीहात हम देखते हैं। उर्दू में जब मौसूफ मुअन्नस और जमा हो तो सिफत का कलिमा वही रहेगा जो मुफरद मुअन्नस के लिए है, जैसे अच्छी लड़की, अच्छी लड़कियां। मुज़क्कर की सूरत में सिफत का कलिमा भी जमा बन जाता है, जैसे अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। कभी मौसूफ की जमा इबारत के मफहूम को बदल देती है, कभी मौसूफ की जमा इबारत के मफहूम को बदल देती है। मसलन उसकी कीमत बहुत गिरां है, उसकी कीमत बहुत गिरां है। और फिर दूसरी मिसाल देख लीजिए, उसकी कीमतें बहुत गिरां हैं यानी पहले में आखिर में है आया है और दूसरे में है आया है। पहला जो है उसकी कीमत बहुत गिरां है, दूसरे में उसकी कीमतें बहुत गिरां हैं। पहली मिसाल में गिरानी के इल्जाम का मूजब सिर्फ एक चीज की कीमत है, दूसरी मिसाल में एक दुकान की हर चीज की कीमत के गिरा होने की शिकायत है, एक सुपर स्टोर की हर चीज के गिरा होने की शिकायत है। बाज पुरानी प्राकृत सिफात को उर्दू में अकेला नहीं बरतते, बल्कि उनके मुतरादिफ लुगात या एक मुतनासिब लफ्ज के साथ लिखते हैं। जैसे आप कहते हैं ये प्राकृत से उर्दू में आए, और प्राकृत आपको मालूम है मकामी बोलियां थीं,
تو जैसे आप कहते हैं गोरा चिट्टा, भला चंगा, लहू लुहान, लहू लहान। सिफत बगैर मौसूफ, जब मौसूफ हज़फ होता है, यानी आप मौसूफ को अलग कर देते हैं सिफत से, तो सिफत का कलिमा मुफरद नहीं इस्तेमाल होता, जमा में आता है। जैसे सच्चे हमेशा घाटे में रहते हैं, सच्चे हमेशा घाटे में रहते हैं। बुरा वो जिसे बुरों से वास्ता पड़े, बुरा वो जिसे बुरों से वास्ता पड़े। सिफत बगैर मौसूफ, सिफत बगैर मौसूफ जब मौसूफ हज़फ होता है तो सिफत का कलिमा मुफरद नहीं इस्तेमाल होता, जमा में आता है। जैसे सच्चे हमेशा घाटे में रहते हैं। अब सिफत बगैर मौसूफ, इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल है सच्चे हमेशा घाटे में रहते हैं, यानी इसमें मौसूफ हज़फ होता है तो सिफत का कलिमा मुफरद नहीं इस्तेमाल होता, जमा में आता है। जैसे सच्चे हमेशा घाटे में रहते हैं। बुरा वो जिसे बुरों से वास्ता पड़े। और फिर एक और मिसाल देख लीजिए, छोटों को बड़ों का अदब करना चाहिए। सिफत पर तफसील यानी मुकाबले के लिए उर्दू में कभी मुकर्ररा कलिमों बहुत, बहुत ही, निहायत अच्छा, निहायत, मसलन बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, निहायत अच्छा की इमदाद के बगैर भी तफसील की ताबीर होती है। मसलन उस मकान का आंगन उसके आंगन से फराख है, यानी ज्यादा फराख है। मुराद ये है उस मकान का आंगन उसके आंगन से फराख है, यानी ज्यादा फराख है। मुराद ये है। तफसील से अलग सिफत के दर्जे भी देख लेते हैं। तफसील के अलावा भी एक वस्फी हालत में दर्जे होते हैं जो तकाबुल से, कंपैरिजन से बेराब्ता होते हैं, यानी उनका जो है वो राब्ता नहीं होता, बेराब्ता होते हैं, राब्ते के बगैर होते हैं, जो तकाबुल से बेराब्ता होते हैं। तफसील से अलग भी एक वस्फी हालत में दर्जे होते हैं। सिफत के दर्जों की बात हम कर रहे हैं जो तकाबुल से बेराब्ता होते हैं। इसका इजहार खास लफ्जों से किया जाता है। देखिए, जब हम कहते हैं वो अच्छा है तो इसके तीन मानी हो सकते हैं। सिफत के दर्जों की हम चूंकि बात कर रहे हैं ना, वो अच्छा है तो इसके तीन मानी हो सकते हैं। अब इम्कान है तीन मानी होने का। नंबर एक, वो बीमारी से शिफा पा गया। नंबर दो, वो ज़रूरी काबिलियत रखता है, जैसे वो रियाजी में अच्छा है यानी रियाजी में फेल नहीं होता, या वो इंग्लिश में अच्छा है यानी इंग्लिश में फेल नहीं होता। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पर वो नेक आदमी है। अब वो अच्छा है कि तीन मानी हो सकते हैं, यानी एक मानी ये हुए वो बीमारी से शिफा पा गया है, दूसरे मानी ये हुए कि वो ज़रूरी काबिलियत रखता है, जैसे वो इंग्लिश में अच्छा है यानी इंग्लिश में फेल नहीं होता, और तीसरा वो नेक आदमी है। जब आप कहेंगे कि वो अच्छा खासा, कि वो खासा अच्छा है, कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो मानी होंगे कि अच्छा होने की तकमील में अभी कसर है। बहुत अच्छा का मतलब है कि पहले के मुकाबले में अच्छा है। कभी एक इसमें सिफत, एक इसमें जात के साथ और मानी देता है, और दूसरे इसमें इस्म के साथ आएगा तो दूसरे मानी देगा, जो अक्सर पहले की जिद होते हैं। जैसे आपको मालूम है चालाक घोड़ा, चालाक घोड़ा यानी तेज रफ्तार घोड़ा, और चालाक आदमी
یعنی دغاباز وغیرہ وغیرہ، دھوکے باز. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی اسم صفت مختلف اسموں کے ساتھ آ کر مختلف معنی دیتا ہے. مثلا گہرا رنگ یعنی گاڑھا رنگ، گہرا دریا، گہرا نشہ، گہرا یارانہ یعنی پکی دوستی، گہرا پردہ سخت پردہ، گہرا خیال دور پہنچنے والا خیال، گہرا گھونٹ بڑا لمبا گھونٹ، گہرا سانس، گہرا ہاتھ یعنی کاری زخم لگنا، گہرا ہاتھ، گہری چھننا، گہری چھننا. اور اب تو گہرے ہیں میں بھی اس کلمہ صفت کے معنی کی گہرائی قابل غور ہے. اب ہم برج موہن دتاتریہ کیفی، جن کی کتاب کیفیہ ہے، ان کے بعد ہم مولوی عبدالحق کی تصریحات دیکھ لیتے ہیں کہ مولوی عبدالحق صاحب کیا کہتے ہیں. صفت جب کبھی اسم کی کیفیت یا حالت بیان کرتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. صفت جب کبھی اسم کی کیفیت یا حالت بیان کرتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. صفت جسے آپ ایڈجیکٹو کہتے ہیں. نمبر ایک توصیفی، نمبر دو خبری. نمبر ایک توصیفی، جیسے خوبصورت جوان یا پھر نازک کلائی. اسی طرح خبری یعنی صفت جب کبھی اسم کی کیفیت یا حالت بیان کرتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت کہلاتی ہے توصیفی صفت کی، اور دوسری صورت کہلاتی ہے خبری. اب توصیفی کی مثال ہے خوبصورت جوان، نازک کلائی، اور خبری کی مثال ہے جیسے آپ کہتے ہیں وہ گھوڑا خوبصورت ہے، وہ گھوڑا خوبصورت ہے. اچھا، اردو میں اکثر صفات اسما کی طرح استعمال ہوتی ہیں، اور جس طرح اسما کے آخر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ان میں بھی ہوتی ہے. جیسے تم کیا اچھے اچھے مارے پھرتے، تم کیا اچھے اچھے مارے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا. مثال کیا ہے؟ تم کیا اچھے اچھے مارے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا. اب آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے یہ دیکھا کہ صفت جب کبھی اسم کی کیفیت یا حالت بیان کرتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت کہلاتی ہے توصیفی، جیسے خوبصورت جوان، نازک کلائی. اسی طرح آپ نے دیکھا صفت جب کبھی اسم کی کیفیت یا حالت بیان کرتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. اس کی پہلی صورت توصیفی اور دوسری صورت خبری. جیسے وہ گھوڑا خوبصورت ہے، وہ گھوڑا خوبصورت ہے. اب آپ نے یہ دونوں مثالیں دیکھ لی. اچھا، اردو میں اکثر صفات اسما کی طرح استعمال ہوتی ہیں، اور جس طرح اسما کے آخر میں تبدیلی واقع ہوتی ہے ان میں بھی ہوتی ہے. جیسے اب مثال ہے، تم کیا اچھے اچھے مارے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں پوچھتا. اب کیا ہے؟ اب شعر دیکھ لیجئے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے، وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے. کبھی کبھی بعض اسم بھی صفت کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے زبان اولن ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ اولا ہو گئی ہے.
یا پھر آپ یوں کہتے ہیں یہاں اولے کے معنی ٹھنڈے کے ہیں. یہاں جو ہے جب آپ کہتے ہیں زبان اولا ہو گئی ہے، یہاں اولے کے معنی کیا ہوئے؟ اولے کے معنی ٹھنڈا ہونا کے ہوئے. اور یہ استعارتاً آتا ہے. جب کوئی بھی آپ اس طرح کا جملہ بولتے ہیں زبان اولا ہو گئی ہے، تو اس میں استعارتاً آیا ہے. اچھا، صفات بعض اوقات تمیز کا کام دیتی ہیں، جیسے وہ خوب بولتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا. صفات اب کیا کر رہی ہیں؟ اب تمیز کا کام دیتی ہیں. وہ خوب بولتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا. بعض اوقات تکرار صفت سے صفت میں ترقی ہو جاتی ہے. تکرار صفت جو ہے، تکرار صفت سے صفت میں ترقی ہو جاتی ہے بعض اوقات. لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات تکرار صفت سے صفت میں ترقی ہو جاتی ہے، جیسے دور دور کے لوگ، مشہور شخص، میٹھے میٹھے پھل. اچھا، یہ تکرار صفت سے صفت میں ترقی ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے بعض اوقات. اچھا، صفات بعض اوقات تمیز کا کام دیتی ہیں، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ صفات بعض اوقات تمیز کا کام دیتی ہیں. اس کی مثالیں آپ کو معلوم ہے. وہ خوب بولتا ہے، اسے کچھ نہیں آتا. یا پھر جو ہے وہ بعض اوقات تکرار صفت سے صفت میں ترقی ہو جاتی ہے، جیسے دور دور کے لوگ، یا مشہور شخص، یا پھر میٹھے میٹھے پھل. مگر خاص حالتوں میں اس کے خلاف کمی ظاہر ہوتی ہے. مثلا دال میں کچھ کالا کالا نظر آتا ہے، یہ سالن میٹھا میٹھا معلوم ہوتا ہے، یعنی کسی قدر میٹھا. اچھا، لیکن اس صورت میں، یعنی جب آپ کہتے ہیں دال میں کچھ کالا کالا نظر آتا ہے، یا آپ یوں کہتے ہیں یہ سالن میٹھا میٹھا معلوم ہوتا ہے، یعنی کسی قدر میٹھا، لیکن اس صورت میں صفت تمیز کا کام دیتی ہے. صفت تمیز کا کام دیتی ہے. جب اس میں اور ترقی یا مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان سے بڑھا دیتے ہیں، سے کا اضافہ کر دیتے ہیں. سے آپ انورٹڈ کاماز میں کر لیجئے. جب اس میں اور ترقی یا مبالغہ مقصود ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان سے بڑھا دیتے ہیں. جیسے بڑے سے بڑا کام، اونچے سے اونچا پہاڑ، بھاری سے بھاری بوجھ وغیرہ. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں مرکبات توصیفی میں سا کا نحوی استعمال کیسے ہوتا ہے. سا، سین الف سا، مرکبات توصیفی میں سا کا نحوی استعمال جو ہے وہ کس طرح ہوتا ہے؟ سین الف سا، سا کا لفظ بھی صفات کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے. اس سے مشابہت پائی جاتی ہے، مگر ساتھ ہی صفت میں کمی کا بھی اظہار ہوتا ہے. جیسے لال سا کپڑا. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں صفت میں کمی کا اظہار ہو رہا ہے. لال سا کپڑا. کالا سا رنگ، یعنی پوری طرح کالا نہیں ہے لیکن کالا سا ہے. کالا سا رنگ، وہ تو مجھے بے وقوف سا معلوم ہوتا ہے، یعنی پوری طرح بے وقوف نہیں ہے لیکن بے وقوفی کے قریب قریب ہے. وہ تو مجھے بے وقوف سا معلوم ہوتا ہے. یہی حرف بعض اسم یا ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا اور اس سے مل کر صفت کا کام دیتا ہے اور اس سے مشابہت ظاہر ہوتی ہے. جیسے بادل سا سائبان، مجھ سا گناہگار، تم سا عقل مند. یہ ہے مرکبات توصیفی میں سا کا، سین الف سا کا نحوی استعمال. اب مثالیں کیا ہیں؟ مثالیں ہیں لال سا کپڑا، اور پھر کالا سا رنگ،
اور پھر وہ تو مجھے بے وقوف سا معلوم ہوتا ہے. یہی حرف بعض اسم یا ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا اور اس سے مل کر صفت کا کام دیتا ہے اور اس سے مشابہت ظاہر ہوتی ہے، جیسے بادل سا سائبان، مجھ سا گناہگار، تم سا عقل مند. بعض اوقات یہ حرف اسم اور ضمیر کی اضافی حالت کے ساتھ بھی آتا ہے. بعض اوقات یہ حرف اسم اور ضمیر کی اضافی حالت کے ساتھ بھی آتا ہے. اس وقت خود شخص یا شے سے مشابہت ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسی بات سے مشابہت ہوتی ہے، مماثلت ہوتی ہے، سملیرٹی ہوتی ہے جو اس شخص یا شے میں پائی جاتی ہے. جیسے آدمی کی سی بولی، ہاتھی کی سی سونڈ، گھوڑے کا سا منہ. یہاں صرف اضافت کے بعد اس میں محذوف سمجھا گیا ہے، جیسے آدمی کی سی بولی، ہاتھی کی سی سونڈ. بعض اوقات موصوف محذوف ہوتا ہے. محذوف ہونا، حذف ہونا، جیسے پھول سا نظر آتا ہے. مثال ہے پھول سا نظر آتا ہے. پہاڑ کی چوٹی سی معلوم ہوتی ہے. یہاں وہ شے جسے ہم دیکھ رہے ہیں محذوف ہے. جس طرح حرف سا صفت سین الف سا، حرف سا سین الف سا صفت کے ساتھ آ کر اسم کی تعریف کرتا ہے. آیا صفت کے ساتھ ہے لیکن اسم کی یعنی نام کی، نون کی تعریف کرتا ہے، جیسے لال سا کپڑا. اسی طرح یہ اسم کے ساتھ آ کر، نون کے ساتھ آ کر صفت کی مشابہت یعنی سیملیرٹی ظاہر کرتا ہے، مماثلت ظاہر کرتا ہے. جیسے پھول سا ہلکا، پتھر سا سخت. پھول سا ہلکا، پتھر سا سخت. اچھا، اس طرح کی ترکیب میں سے کبھی سا اڑا کر بہت پاکیزہ مبالغہ ظاہر کیا جاتا ہے، جیسے ہلکا پھول، میٹھا شہد، لال انگارہ، کڑوا نیم، پھیکا پانی، سفید براق، ٹھنڈا اولا، میلا جیکٹ، بڈھا پھوس، وغیرہ وغیرہ. سا کا استعمال صفت کی زیادتی کے لیے اس طرح بھی ہوتا ہے، جیسے بہت سا آٹا، بڑا سا گھر، تھوڑی سی رات، اونچا سا پہاڑ. اب یہ مثالیں جو ہیں مولوی عبدالحق نے اپنی کتاب قواعد اردو میں دی ہیں. سا سین الف سا کا استعمال صفت کی زیادتی کے لیے اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ مثالیں قواعد اردو میں مولوی عبدالحق نے دی ہیں. بہت سا آٹا، بڑا سا گھر، تھوڑی سی رات، اونچا سا پہاڑ. مولوی عبدالحق کی کتاب کا نام قواعد اردو ہے اور قواعد اردو میں مولوی عبدالحق نے یہ مثالیں دی ہیں. بہت سا آٹا، بڑا سا گھر، تھوڑی سی رات، اونچا سا پہاڑ. یعنی سین الف سا کا استعمال صفت کی زیادتی کے لیے، کثرت کے لیے اس طرح بھی ہوتا ہے. بہت سا آٹا، بڑا سا گھر، تھوڑی سی رات، اونچا سا پہاڑ. اب ہم جو ہے مضاف اور مضاف علیہ کو دیکھ لیتے ہیں. یعنی جملے کے جو عناصر ترکیبی ہیں اس میں مضاف اور مضاف علیہ جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا انشاء اللہ خان انشاء کی کتاب ہے دریائے لطافت، اور دریائے لطافت میں انہوں نے گرامر کے سلسلے میں، قواعد کے سلسلے میں
काम किया है। अब मजाफ और मजाफ अलैह की जो तसरीहात हैं, इंशाअल्लाह खां इंशा की तसरीहात हैं, हम उनको देख लेते हैं। मजाफ उर्दू में मजाफ अलैह के बाद लाते हैं, और इसके बरअक्स भी सही है, लेकिन फसीह जबानों ने पहली सूरत को इख्तियार किया है। अलामत इजाफत बहालत मुजक्कर, जब मुजक्कर की हालत में होगा तो इजाफत की अलामत क्या होगी? अलामत इजाफत बहालत मुजक्कर, अलामत इजाफत बहालत मुजक्कर काफ अलिफ का, और बहालत मुअन्नस यानी जब ये मुजक्कर की हालत में आएगा तो काफ अलिफ का की इजाफत की अलामत आएगी, और जब ये मुअन्नस की हालत में आएगा तो काफ छोटी ये की अलामत आएगी। यानी ये इजाफत की अलामतें हैं। काफ अलिफ का भी, इसे भी अलामत इजाफत कहते हैं, और काफ छोटी की भी अलामत इजाफत है। अगर आपसे कहा जाए कि कवायद की रूह से काफ अलिफ का क्या है और काफ छोटी की क्या है, इन्वर्टेड कॉमास में का लिख दिया जाए और की लिख दिया जाए, का की, तो आप इसे कहेंगे कि ये अलामत इजाफत है। अलामत इजाफत बहालत मुजक्कर का और बहालत मुअन्नस की दोनों सूरतों में मजाफ अलैह के बाद आती है। अलामत इजाफत दोनों सूरतों में का की दोनों सूरतों में मजाफ अलैह के बाद आती है। जैसे जैद का बेटा, जैसे जैद का बेटा या बेटा जैद का, लेकिन फसीह सूरत क्या है? जैद का बेटा। और जैद की बेटी या बेटी जैद की, लेकिन फसीह सूरत क्या है? जैद की बेटी। ठीक है। जमीर मुतकल्लिमो हाजिर, आपको पता है कि जमीर मुतकल्लिमो हाजिर, मुतकल्लिम भी जमीर है और हाजिर भी जमीर है, में इजाफत की अलामत का की के बजाय रा री आती है। जैसे अब आपको पता है जमीर है, उर्दू में जो जमीर है वो मेरा उर्दू का जमीर है। ठीक है। मेरी भी उर्दू में जमीर है, हमारा भी उर्दू में जमीर है, हमारी भी उर्दू में जमीर है। ये उर्दू के जो जो जमायर हैं वो मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, वगैरह वगैरह। अच्छा, जैसे आप कहते हैं मेरा भाई, मेरी बहन, हमारा भाई, हमारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, या फिर तेरा को तेरा, मेरा को मेरा, और तेरी को तेरी, मेरी को मेरी भी बोलते हैं। यानी आप तेरा लिखेंगे, ते ये रे अलिफ रा तेरा, तो इसको आप ते रे अलिफ रा भी लिख सकते हैं, तेरा को तेरा भी लिख सकते हैं। मेरा मीम ये रे अलिफ रा को मीम रे अलिफ रा मेरा भी लिख सकते हैं, और तेरा को तेरी, यानी ये बीच में से हजफ कर दें, और मेरी को मेरी भी बोलते हैं। लेकिन ये नज्म में है, शायरी में है, नस्र में नहीं। जैसे कीजिए को कीजे, शायरी में कीजे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो तेरा को तेरा जो है वो शायरी में इस्तेमाल करते हैं, नस्र में तेरा ही इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं, तेरा को तेरा भी बोलते हैं। अच्छा जी, तो जमीर अब गायब, जमीर गायब में का यानी काफ अलिफ का और काफ छोटी की यानी का और की का इस्तेमाल होता है। जैसे उसका और उनका और उन्हों का बेटा, अगरचे उन्हों का लाहौर की जबान है लेकिन उर्दू में भी राइज है। और उसकी बेटी और उनकी बेटी और उन्हों की बेटी, उन्हों का उर्दू में राइज, उन्हों का उर्दू में राइज है, उन्हों का उर्दू में राइज है, लेकिन उर्दू जबान नहीं। लेकिन उर्दू जबान
میں نہیں ہے۔ اردو زبان کا یہ سمجھ لیجیے ایڈیم نہیں ہے، اردو زبان کا یہ ایڈیم نہیں ہے بہرحال، لیکن رائج ہو گیا ہے۔ اردو زبان نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس لفظ نے اردو میں تراش نہیں پائی، یعنی زیادہ جو ہے وہ فصیح نہیں اسے سمجھا جاتا انوں کا، اس کو انوں کی اب ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، متروک ہے، مگر انشاء کے زمانے میں مروج تھا، انشاء اللہ خان انشاء کے زمانے میں، اور انشاء اللہ خان انشاء کی کتاب کا نام دریائے لطافت ہے، آپ کو معلوم ہے۔ اس زمانے میں انوں کا مروج تھا، یعنی جس زمانے میں انشاء اللہ خان انشاء نے دریائے لطافت لکھی اس زمانے میں کیا تھا؟ انوں کا مروج تھا۔ دبستان دہلی کے بعض مستند نثر نگاروں کے ہاں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب دہلی میں بھی انوں کا استعمال جو ہے آپ کو ملے گا، لیکن اب جو ہے وہ ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، متروک ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں معرفہ کے ساتھ اضافت لانے سے تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، جیسے غلام زید کا عمر کے بیٹے سے بہتر ہے، غلام زید کا عمر کے بیٹے سے بہتر ہے۔ اس میں معرفہ کے ساتھ اضافت لانے سے تعریف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اب اسے آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں غلام زید کا عمر کے بیٹے سے بہتر ہے۔ اچھا، اس میں معرفہ یہ ہو گیا، اور نکرہ کے ساتھ اضافت تخصیص کا بھی فائدہ دیتی ہے، جیسے مرد کا غلام عورت کے غلام سے بہتر ہے۔ کاف الف کا جو اضافت میں علامت مذکر ہے، بعض مقامات پر کاف پڑھیے کے میں بدل جاتی ہے۔ کاف الف کا جو اضافت میں علامت مذکر ہے، بعض مقامات پر کاف پڑھیے کے میں بدل جاتی ہے، اور بعض مقامات پر الف مضاف بھی یائے مجہول سے بدل جاتا ہے، بخلاف ان کے کاف چھوٹیے کی علامت مؤنث ہے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ اچھا، انشاء اللہ خان انشاء نے اضافت کی دو قسمیں درج کی ہیں اپنی کتاب دریائے لطافت میں۔ ایک کے بارے میں انہوں نے کہا ہے مانوی اضافت، اور دوسری کے بارے میں انہوں نے کہا ہے لفظی اضافت۔ یہ عربی میں بھی مروج ہے، مانوی لفظی، یعنی نمبر 1 مانوی اضافت، نمبر 2 لفظی اضافت۔ اب آپ سے اگر یہ پوچھا جائے کہ انشاء اللہ خان انشاء نے اضافت کی کتنی قسمیں اپنی کتاب میں درج کی ہیں، تو آپ بتائیں گے 2، ایک مانوی اور دوسری لفظی۔ اضافت مانوی یہ ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ خواہ تعریف خواہ تخصیص ایک ہو۔ اضافت مانوی یہ ہے کہ مضاف اور مضاف علیہ ایک ہو کر مبتدا بننے کی قابلیت رکھیں، جیسے زید کا غلام، جیسے مرد کا غلام۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں اضافت در اضافت کی گنجائش ہے۔ دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس میں اضافت در اضافت کی گنجائش ہو یا گنجائش ہونی چاہیے، جیسے زید کے ماموں کے بھتیجے کے بھانجے کا سالہ، جیسے زید کے ماموں کے بھتیجے کے بھانجے کا سالہ۔ اور اضافت لفظی مضاف اور مضاف علیہ مل کر خبر کے طور پر آئیں، جیسے زید صورت کا اچھا ہے۔ مثال کیا ہے؟ زید صورت کا اچھا ہے۔
عمر عمر اپنے کلام کا پکا ہے. عمر کیا ہے؟ عمر اپنے کلام کا پکا ہے. حامد قول کا پکا ہے اور ناصر بات کا سچا ہے. اور اسی طرح تلوار کا دھنی، میدان کا مرد، سبھا کا اندر، وقت کا کنیا اور منہ کا بھونڈا. مضاف اور مضاف علیہ کو مرکب کر کے بولتے ہیں تو مضاف کو مضاف علیہ پر مقدم کرتے ہیں. مضاف اور مضاف علیہ کو مرکب کر کے بولتے ہیں تو مضاف کو مضاف علیہ پر مقدم کرتے ہیں اور علامت تذکیر و تانیث مضاف سے جدا کر کے مضاف علیہ کے آخر میں لاتے ہیں. جیسے بھنڈ قدامہ، بھنڈ قدمی، بڑ منہا، بڑ منہی. بڑ منہا بڑ منہی کی اصل منہ کا بڑا، منہ کی بڑی ہے. اب آپ دیکھیے، اضافت یا تو چیزوں میں تشبیہی ہوگی جیسے گل رخسار، جیسے خورشید دولت، جیسے ستارہ اقبال یا اقبال کا ستارہ، جیسے سنبل زلف، سنبل زلف، ستارہ اقبال، ستارہ اقبال یا اقبال کا ستارہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، دو ایسی چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اضافت یا تو چیزوں میں تشبیہی ہوگی، دو ایسی چیزوں کے درمیان ہوتی ہے کہ ان میں ایک دوسری چیز سے بنی ہوئی ہوتی ہے، جیسے مٹی کا گھڑا. اب کا کیا ہے؟ کا اضافت ہے. کا کیا ہے؟ کا اضافت ہے. مٹی کا گھڑا، لکڑی کا تخت، کا کیا ہے؟ کا اضافت ہے. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھ لیجئے، یا اضافت مالک و مملوک کے درمیان آتی ہے، جیسے زید کا غلام، عمر کا گھوڑا یا علی کا گھوڑا. یا محتاج اور محتاج علیہ کے درمیان آتی ہے، جیسے گھوڑے کا زین، گھوڑے کا زین، ہاتھی کی جھول. یا میں کی جگہ اضافت آتی ہے، جیسے باغ کی سیر کی، یعنی باغ میں سیر کی. یا ادنا علاقہ کے ساتھ اضافت آتی ہے، اسے عربی میں اضافت بادنا کہتے ہیں. جیسے ہماری دلی تمہارے لکھنؤ سے بہتر ہے، یا آغا باقر کے ایران سے تو غلام نقش بند کا توران بہتر ہے. آغا باقر کے ایران سے تو غلام نقش بند کا توران بہتر ہے. ظاہر ہے کہ متکلم اول کا دلی کے محلوں میں سے ایک محلے میں مکان ہے، اور پھر جو آغا باقر کے ایران سے تو غلام نقش بند کا توران بہتر ہے، اس کمتر مناسبت پر وہ خود کو دلی. اچھا، اب دیکھیں، جیسے آپ نے کہا کہ ہماری دلی تمہارے لکھنؤ سے بہتر ہے، اس کمتر مناسبت پر وہ خود کو دلی کا مالک قرار دیتا ہے. اب ہے کیا کہ دلی کے کسی ایک محلے میں، محلے کی کسی ایک گلی میں اس کا ایک مکان ہوگا، اور اس کمتر مناسبت پر وہ خود کو دلی کا مالک قرار دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یا اضافت مقابل یا نسبتی، جیسے خراسان کی تلوار بجائے شمشیر خراسانی، خراسان کی تلوار. یعنی آپ یہ نہیں کہتے
شمشیر خراسانی آپ کہہ دیتے ہیں خراسان کی تلوار، یا حجاز کا بجائے حجازی، یا دلی کا بجائے دہلوی. آپ یہ نہیں کہتے کہ دلی کا، آپ کہتے ہیں دہلوی. حجاز کا کہنے کے بجائے حجازی کہہ دیتے ہیں. اچھا، فارسی طرز پر اضافت جس میں مضاف پر کسرہ لاتے ہیں. دو ہندی الفاظ یا ایک ہندی اور دوسرا فارسی عربی لفظ کے درمیان اردو میں جائز نہیں. اب آپ دیکھیے، یعنی اضافت آپ بناتے ہیں جب، تو یا تو آپ دو عربی کے لفظ لے کر آتے ہیں یا دو فارسی کے لے کر آتے ہیں، تو پھر اضافت بنتی ہے اور اضافت کو جائز سمجھا جاتا ہے. اگر آپ ایک ہندی کا لفظ لے آئیں اور ایک آپ عربی کا لفظ لے آئیں اور اضافت بنائیں تو یہ اضافت غلط ہوگی. یا آپ ایک عربی کا لفظ لے آتے ہیں، ایک فارسی کا لے آتے ہیں، تو بن جائے گی. اگر آپ ایک عربی کا لفظ اور ایک ہندی کا لفظ لے کر آتے ہیں اور اضافت بناتے ہیں تو عربی ہندی کے لفظ کی اضافت نہیں بنتی. اسی طرح عربی ہندی کے جس طرح لفظوں کی اضافت نہیں بنتی، اسی طرح فارسی اور ایک لفظ فارسی کا لے آئیں اور ایک ہندی کا لے آئیں تو یہ اضافت جو ہے یہ اہل زبان کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، غلط اسے تصور کیا جاتا ہے. تو اضافت پھر بنتی کب ہے؟ اضافت جو ہے یا تو دو فارسی کے لفظ ہوں گے، یا عربی کا ایک اور ایک فارسی کا، اور ایک عربی کا اور دوسرا فارسی کا، یا فارسی کا، یا عربی عربی کا. پھر جو ہے اضافت جو ہے وہ اس کو غلط قرار نہیں دیا جاتا. مثلا یوں نہیں کہنا چاہیے کہ اوس برسات. اب آپ کو معلوم ہے اوس ہندی کا ہے اور برسات فارسی کا ہے، تو آپ اگر اوس برسات کہیں گے تو یہ غلط ہے. یا پھر آپ کہہ دیں شبنم بھادوں، یہ بھی غلط ہے. بھادوں ہندی کا ہے اور شبنم جو ہے وہ فارسی کا ہے، تو اس طرح جو ہے شبنم بھادوں یہ ترکیب نہیں بنے گی، نہ اوس برسات ترکیب بنے گی. یا آپ کہہ دیتے ہیں سڑک طویل، تو سڑک ہندی کا ہے، طویل عربی کا ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا، یہ تو ترکیب نہیں بنے گی. یعنی ہندی اور عربی کے لفظ کے درمیان ترکیب نہیں بنے گی، فارسی اور ہندی کے لفظ کے درمیان بھی ترکیب نہیں بنے گی. ترکیب پھر بنے گی کیسے؟ ایک لفظ عربی کا ہو ایک فارسی کا ہو پھر ترکیب بن جائے گی، ایک عربی کا ہے دوسرا بھی عربی کا ہے پھر بھی ترکیب بن جائے گی، اور ایک فارسی کا ہے دوسرا لفظ بھی فارسی کا ہے پھر بھی ترکیب بن جائے گی. اس طرح ترکیب جو ہے وہ بنتی ہے. ہندی اور فارسی کے لفظ ملا کر آپ اگر مرکب کریں گے، کمپاؤنڈ ورڈ بنائیں گے تو یہ غلط ہوگا. عربی اور ہندی کا کمپاؤنڈ ورڈ بنائیں گے تو یہ غلط ہوگا. آپ اگر کہہ دیں اوس صبح، اوس آپ کو پتا ہے شبنم کے قطروں کو آپ کہتے ہیں، یہ ہندی کا لفظ ہے، آپ اوس صبح کہیں گے تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ سڑک طویل، تو یہ غلط ہوگا. اچھا، اس طرح کی اور بھی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی. بہرحال اب آئین اردو کے مصنف کی تصریحات جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. آئین اردو کے مصنف نے اضافت کا بیان کلمات کے ذیل میں کیا ہے، اور کاف الف کا، کاف چھوٹی اے کی، کاف بڑی اے کے علاوہ دیگر علامات اضافت کی تصریح بھی کی ہے جو ضمیر شخصی سے لاحق ہوتی ہیں، یعنی رے الف را، رے چھوٹی اے ری، رے بڑی اے رے، اور نون الف نا، نون چھوٹی اے نی، نون بڑی اے نے، اور ان کے اصول بھی بیان کیے ہیں آئین اردو کے مصنف نے. مثلا علامت رے الف را واحد مذکر کے لیے، جمع رے بڑی رے مذکر کے لیے، اور رے چھوٹی ری واحد مؤنث کے لیے آتی ہے. اور تو یعنی تے پیش واو تو کی تے بڑی تے کو زیر دیتے ہیں اور اس کے واو کو یائے مجہول ساکن سے بدل کر تیرا تیرے کہتے ہیں. اسی طرح ضمیر تم کے میم کو زبر دے کر
اور اس کے ساتھ ہائے مخلوطی یعنی دو چشمی ہے جسے کہتے ہیں آپ، ہائے مخلوطی بڑھا کر الف زیادہ کر دیتے ہیں اور تمہارا تمہاری تمہارے بولتے ہیں، اور ضمیر میں کہ میم کو کسرہ دے کر نون غنہ گرا دیتے ہیں اور میرا میرے میری بولتے ہیں، اور ضمیر ہم کے میم میں ہم کے میم کو ساکن ہم کے میم ساکن کو فتح دے کر، یعنی میم کے اوپر آپ جو ہے وہ زبر لگا دیتے ہیں، کسرہ کہتے ہیں زیر کو، فتح کہتے ہیں زبر کو، اور ضمہ کہتے ہیں پیش کو۔ اب کیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، ضمیر ہم کے میم ساکن کو فتح دے کر اس پر زبر لگا کر الف بڑھاتے ہیں اور ہمارا ہماری ہمارے کہتے ہیں۔ علامت نون الف نا صرف ضمیر آپ کے بعد آتی ہے، اور ضمیر آپ کا الف ممدودہ جسے آپ الف مدہ کہتے ہیں، وہ صحیح اسے کہا جاتا ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ صرف الف مکسورہ مفتوح رہ جاتا ہے، اور اس کے الف کی حالت بھی وحدت اور جمع اور تذکیر و تانیث کے لحاظ سے کاف الف کا اور ری الف را کے الف جیسی ہو جاتی ہے۔ مثلا سب کا سب، ڈھیر کا ڈھیر، رات کا رات، دن کا دن وغیرہ میں اضافت نہیں مانتے۔ کون؟ جو آئین اردو کے مصنف ہیں وہ، کیونکہ ان مثالوں میں دو لفظ ایک ہی ہیں اور دونوں میں نسبت مساوات ہے، اس لیے اضافت ممتنع ہوگی۔ اچھا، اضافت کی قسمیں اور مثالیں دیکھ لیجئے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، اضافت کی قسمیں اور مثالیں: اضافت مطلق، مثلا پہاڑ کی چوٹی، آم کا اچار، اسے کہتے ہیں پہاڑ کی چوٹی۔ اب جو کی ہے یہ اضافت ہے، اور کا جو ہے آم کا اچار، کا بھی اضافت ہے۔ پہاڑ کی چوٹی، آم کا اچار، اسے کہتے ہیں اضافت مطلق۔ اچھا، پھر اضافت ملک، ملک ملکیت، اس کی مثال ہے ہمارا باغ، تمہاری کتاب۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہمارا باغ تمہاری کتاب اضافت کے حساب سے یہ کیا ہے، تو آپ کہیں گے اضافت ملک، ملکیت والا۔ پھر اضافت نسبی، نسب سے، میرا بھائی، آپ کے والد، یعنی میرا بھائی ایک الگ مثال ہے، آپ کے والد الگ مثال ہے۔ اچھا، اسی طرح اضافت ظرفی، شام کی نماز، کنویں کا پانی، اسے کہتے ہیں، یہ مثالیں ہیں اضافت ظرفی کی، شام کی نماز، کنویں کا پانی۔ اس کے بعد اضافت بادنا، ہمارا محلہ تمہارا شہر۔ اس کے بعد اضافت توضیحی، جنوری کا مہینہ، برسات کا موسم۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اضافت توصیفی کی مثال دیجئے، تو آپ کہیں گے جنوری کا مہینہ، آپ کہیں گے برسات کا موسم۔ اسی طرح اضافت مادی، مٹی کا پیالہ، پیتل کا گھڑا، اسے کہتے ہیں مادے سے، میٹیریل سے، مٹی کا پیالہ، پیتل کا گھڑا، اضافت مادی۔ اسی طرح اضافت علت و سبب، راستے کا تکھا، دودھ کا جلا، اضافت علت و سبب، دودھ کا جلا۔ اچھا، اسی طرح جو ہے آپ کہتے ہیں اضافت شبیہی، اضافت شبیہی کہتے ہیں آپ، نگاہ کا تیر، نگاہ کا تیر، اضافت شبیہی، اس کی ایک مثال ہے نگاہ کا تیر۔ پھر آپ کہتے ہیں مصیبت کا پہاڑ، یہ ہے اضافت شبیہی۔ اور پھر اضافت استعارہ،
بال کی کھال، بال کی کھال، محبت کی نظر، یہ مثالیں ہیں اضافت استعارہ کی، بال کی کھال، محبت کی نظر۔ اب پھر ہم اگلی اضافت دیکھ لیتے ہیں، اضافت وصفی، دل کا تنگ، طبیعت کا تیز، اسے کہتے ہیں اضافت وصفی، دل کا تنگ، طبیعت کا تیز۔ اچھا جی، تو اضافت وصفی کی متعدد ذیلی قسمیں مختلف قواعد نویسوں نے بیان کی ہے۔ ایک قواعد نویس، ان کا نام فلوٹ ہے۔ فلوٹ نے اضافت توصیفی مجرد، مثلا مرد خوب، اضافت توصیفی ترکیبی، مثلا مرد سخن چین، اضافت توصیفی تشبیہی، مثلا مرد سنگ دل، اضافت توصیفی ترکیبی، مثلا پسر نا سعادت مند، اضافت توصیفی صفتی، مثلا مرد خوب پاکستان، اضافت توصیفی فی بیان الموصوف، مثلا اسب تیز رفتار۔ مگر یہ صورت فارسی طرز کی اضافتوں کے ساتھ ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہے، استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ جو مثالیں ہیں، یہ مثالیں جو ہیں یہ زیادہ تر فارسی کی ہیں، لیکن یہ اردو میں بھی استعمال ہوتی ہیں، اور یہ ایک گرامیرین ہے فلوٹ، جنہوں نے گرامر لکھی ہے، فلوٹ، PHILLOT، فلوٹ، فلوٹ نے جو ہے یہ قسمیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ یعنی ایک قسم بتائی ہے اضافت توصیفی مجرد، اس کی مثال دی ہے مثلا مرد خوب۔ اضافت توصیفی ترکیبی، اس کی مثال دی ہے مرد سخن چین۔ اضافت توصیفی تشبیہی، اس کی مثال دی ہے مرد سنگ دل۔ اضافت توصیفی ترکیبی، اس کی مثال دی ہے پسر نا سعادت مند۔ اضافت توصیفی صفتی، مثلا مرد خوب پاکستان۔ اضافت توصیفی فی بیان الموصوف، مثلا اسب تیز رفتار، تیز رفتار گھوڑا، اسب تیز رفتار، اسب کہتے ہیں گھوڑے کو، اسب تیز رفتار۔ مگر یہ صورت فارسی طرز کی اضافتوں کے ساتھ ہے جو اردو میں بھی مستعمل ہیں، نثر میں کم لیکن شاعری میں کثرت کے ساتھ یہ اضافتیں آپ کو ملیں گی۔ اچھا، قواعد نویسوں نے اضافت کی مختلف قسموں کے علاوہ اضافت فاعلی، اضافت مفعولی، اضافت تخصیصی، اضافت بیانی، اضافت بالجنس، اضافت مجازی وغیرہ وغیرہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اضافت مقلوبی، اردو اشعار میں بعض اوقات قدیم فارسی انداز پر مستعمل اضافت مقلوبی بھی آ جاتی ہے۔ اضافت مقلوبی، فارسی ترکیب اضافی میں مضاف علیہ پہلے آتا ہے اور مضاف بعد میں، مثلا مرد خوب، یہ فارسی میں کہتے ہیں مرد خوب، اچھا آدمی، خوب آدمی۔ مگر مقلوبی صورت میں بڑی یہ کہ اضافے کے ساتھ یوں بھی آتا ہے خوب مردے، یعنی اچھا آدمی، خوب آدمی، خوب مردے، یہی اضافت مقلوبی ہے۔ اضافت مقلوبی لانا غالب کا خاص انداز ہے، غالب جو ہیں اضافت مقلوبی لاتے ہیں، یہ ان کا خاص انداز ہے۔